कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। हमने वासिफ अली वासिफ साहब की किताब दिल दरिया समंदर को पढ़ना शुरू किया हुआ है और आज जो मज़मून हमारे सामने है उसका उन्वान है सदाकत, सच्चाई। तो शुरू करते हैं जी। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा, भाई आपने ज़िंदगी में पहला झूठ कब बोला? दोस्त ने जवाब दिया, जिस दिन मैंने ये ऐलान किया कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ। सच और झूठ हमारी ज़िंदगी में कुछ इस तरह शीरो शक्कर हो गए हैं कि उनको जुदा करना मुश्किल सा है। काज़िब माहौल में, झूठे माहौल में सादिक की ज़िंदगी एक करबला से कम नहीं। एक शेख ने अपने मुरीद को खरका खिलाफत अता किया और उसे किसी बस्ती में तबलीग के लिए भेज दिया। कुछ अरसा बाद शेख को इतला मिली कि उसका मुरीद बड़ा कामयाब है, सब लोग उससे खुश हैं। शेख ने मुरीद को तलब किया और कहा कि खरका खिलाफत वापस कर दे। मुरीद शेख से नाराज़गी का सबब दरियाफ्त किया। शेख ने कहा, सुना है कि सब लोग तुझसे खुश हैं। मुरीद ने कहा, आपकी मेहरबानी है। शेख ने गुस्से से कहा कि सब लोगों का खुश होना इस बात का सबूत है कि तुमने सच बोलना छोड़ दिया है। सच और झूठ की शनाख्त हर इंसान को यकसा मुयस्सर नहीं होती। ऐसा मुमकिन है कि दो इंसान अपनी अपनी सदाकत के ज़ुहम में एक दूसरे से दस्तो गिरेबां हों कि दोनों को लगे कि हम दोनों सच्चे हैं। एक इंसान का अंदाज़े फ़िक्र दूसरे इंसान के अंदाज़े फ़िक्र के बराबर नहीं होता। शऊर और तरजीहात का फ़र्क एक ही सदाकत के बयान में फ़र्क पैदा कर देता है। बड़ी अहम लाइन है और बहुत लंबा अरसा लेती है समझने में। शऊर और तरजीहात, आपकी अपनी परसेप्शन हकीकत को समझने में, इस ज़माने और इस कायनात को समझने में, और आपकी तरजीहात, एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी, एक सब्जेक्टिव रियलिटी। तो हमारी सब्जेक्टिव रियलिटी है जो हमारी तरजीहात पे डिपेंड करती है, मेरी प्रायोरिटीज़ पे डिपेंड कर रही है कि मैं क्या पसंद करता हूँ, मुझे क्या अच्छा लगता है। तो मैं भी जो मुझे अच्छा लगता है किसी और को ना लगे, और किसी और को जो लग रहा है वो मुझे ना लगे, और दोनों बातें ठीक हों या दोनों ही गलत भी हो सकती हैं। शऊर और तरजीहात का फ़र्क एक ही सदाकत के बयान में फ़र्क पैदा कर देता है कि दो मुख्तलिफ तरजीहात वाले लोग एक ही बात को मुख्तलिफ बोलते हैं। शबनम के कतरे सुबह की मुस्कुराहट भी हैं और रात के आंसू भी। अंदाज़े नज़र बदल जाए तो नज़ारा बदल जाता है। हम अपने बच्चों को सच बोलने की तलकीन करते हैं। हम इन्हें कहानियाँ सुनाते हैं, परियों की कहानियाँ, जिन्नात की, शहजादों की, बादशाहों की कहानियाँ। ये सब कहानियाँ झूठ हैं। बच्चे सदाकत का मफ़हूम क्या समझेंगे? इस तरह एक बच्चा नाबालिग होने के नाते और भी कई सदाकतें समझने से कासिर है। हमारा अफसाना, हमारा ड्रामा, सफ़रनामा, इंशाइया, गनाइया, तख्लीकी सदाकत तो ज़रूर हैं, लेकिन ऐन सदाकत नामुमकिन है, नामदा है। अगर अदबी तख्लीकात को सच कहा जाए तो झूठ क्या है? अगर झूठ है तो सच क्या है? हज़रत मौलाना रूम की मसनवी फ़ारसी ज़ुबान में कुरान कहलाती है, लेकिन मसनवी की अक्सर कहानियाँ अरबी के कुरान के मफ़हूम के मुताबिक सच नहीं हैं, लेकिन इनसे हकीकत फहमी आसान हो जाती है। बेबाक बयानी ने मसनवी के अंदर रहकर सदाकत बन जाना है। अगर कोई और मुसन्नफ़ ऐसी वैसी कहानी लिख दे तो ना सिर्फ ये कि वो सदाकत ना रहेगी बल्कि फ़ाशी भी बन सकती है। दरअसल सदाकत बयान करने वाले के साथ अपना रंग बदलती रहती है। कोई झूठा आदमी सच बोलने लगे तो समझ लेना चाहिए कि सच खतरे में है। सच वही है जो सच्चे की जुबान से निकले। सच्चे इंसान का झूठ मसलहत पर मबनी हो सकता है कि सच्चा इंसान झूठ बोल रहा है तो किसी मसलहत की वजह से बोल सकता है, लेकिन झूठे इंसान का सच मुनाफिकत के अलावा कुछ नहीं हो सकता।
منافق کی تعریف یہ ہے کہ وہ مومنوں کے سامنے کہتا ہے کہ وہ ایمان لایا، اور جب وہ خلوت میں اپنے شیاطین کے پاس ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ اس نے مومنوں کو بے وقوف بنایا۔ منافق اس انسان کو کہتے ہیں جو مومنوں اور کافروں میں بیک وقت مقبول ہو، سچوں میں بھی اور جھوٹوں میں بھی۔ کوئی ایک بندہ ایک وقت میں کامیاب نہیں ہو سکتا، مقبول نہیں ہو سکتا۔ اگر سچوں میں مقبول ہے تو اور جھوٹوں میں ہے تو اور اگر دونوں میں ہے تو وہ منافق ہے۔ بعض اوقات سچ کا بیان بے ربط ہونے کی وجہ سے بے معنی ہو جاتا ہے اور اس طرح اپنا مفہوم کھو دیتا ہے۔ مثلا اگر میں یہ کہوں کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، زمین گول ہے، پرندے ہوا میں اڑتے ہیں، آج ہفتہ ہے، میں خوشاب کا رہنے والا ہوں، نوائے وقت اخبار اچھا ہے۔ یہ بیان صداقت تو ہے لیکن بے ربط ہے۔ بے ربط ہے اس لیے لغو ہے۔ صداقت کے اظہار کا وقت ہوتا ہے، ہر وقت کی ایک صداقت ہوتی ہے۔ غریب اور امیر کی صداقت میں فرق ہے، کم علم انسان اور علم والے انسان کی صداقت میں فرق ہے، بے یقین انسان کی صداقت میں بھی فرق ہے۔ ہم سچائی کو اپنی سچائی کے معیار کے مطابق جانتے ہیں۔ قاتل اور مقتول کا رب تو ایک ہے، لیکن دونوں فریق بیک وقت اس صداقت کو کیسے مان لیں؟ بیمار اور صحت مند انسان ایک ہی صداقت کو ایک جیسا نہیں مان سکتے، اس کی دنیا الگ اور دوسرے کی الگ، سبجیکٹیو ریالٹیز۔ غرض یہ کہ ہر انسان اپنے معیار فکر سے سچ اور جھوٹ کا اندازہ کرتا ہے۔ محبت کرنے والوں کی صداقت اور ہے، محروم محبت کا سچ اور ہے۔ مثال کے طور پر لفظ انسان کو لیں، ہر آدمی انسان کے بارے میں الگ شعور رکھتا ہے۔ انسان کی تاریخ میں ہمیں طرح طرح کے بیان ملیں گے۔ مثلا انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان ظلوم اور جہول ہے، ظالم ہے اور جاہل ہے، انسان ہی احسن تقویم کی شرح ہے، انسان اسفل سافلین بھی تو ہے۔ فطرت انسان پر فخر کرتی ہے، فطرت انسان کے اعمال پر شرمندہ ہے، انسان روشنی کا سفر ہے، انسان اندھیرے کا مسافر ہے، انسان کو سوچنے والا بنایا گیا، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل ہے، انسان کے پاس سوچنے کا وقت نہیں ہے، اس کے سینے میں برف کی سیل ہے، انسان کو انسان سے اتنی محبت ہے کہ انسان انسان پر مرتا ہے، انسان کو انسان سے اتنی نفرت ہے کہ انسان انسان کو مارتا ہے، انسان رحمان کا مظہر ہے، انسان شیطان کا پیروکار ہے، انسان فطرت کے ہر راز کو جانتا ہے، انسان اپنے آپ سے بھی بے خبر ہے، انسان کی خاطر اللہ نے شیطان کو دور کر دیا، شیطان کی خاطر انسان اللہ سے دور ہو گیا، انسان کو اس کے عمل اور اس کے ارادے میں آزاد رہنے دیا گیا، انسان کے عمل پر جبر کے پہرے بٹھا دیے گئے، انسان کو اللہ نے آزادی دی، بادشاہت دی، عزت دی، انسان کو کس نے مجبوری دی، غلامی دی، ذلت دی، انسان حیا کا پیکر ہے، انسان لطافتوں کا مرکہ ہے، انسان جنسیات کے تابع ہے، انسان معاشیات سے مجبور ہے، انسان سماج بناتا ہے، انسان سماج شکن ہے، انسان صلح کا خوگر ہے، انسان جنگ و جدال کا شوق رکھتا ہے، انسان کو علم ملا، زندگی ملی، انسان کو جہالت ملی، موت ملی، انسان دنیا میں بہت کچھ کھوتا ہے، بہت کچھ پاتا ہے، انسان نہ کچھ کھوتا ہے نہ کچھ پاتا ہے، صرف آتا ہے اور جاتا ہے۔ غرض یہ ایک لفظ انسان کی صداقت ہی اتنی وسیع المعنی ہے کہ اس کے کوئی معنی نہیں۔ انسان سب کچھ ہے، انسان کچھ بھی نہیں۔ انسان کے بارے میں کیا بات سچ ہے کچھ فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ انسان اپنے عقیدے کو سچ اور دوسرے کے عقائد کو جھوٹ کہتا ہے۔ اب اپنے وطن کی خاطر مر جائیں تو شہید، دشمن اپنے وطن کی خاطر مر مٹے تو واصل بجہنم۔ ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ دوسروں کا عقیدہ ان کے لیے اتنا ہی واجب الاحترام ہے جتنا ہمارے لیے ہمارا عقیدہ۔ پیدا کرنے والے نے ہی خیر و شر کو تخلیق فرمایا۔ انسان کی سرشت میں دنیا کی محبت اور آخرت کی طلب رکھ دی گئی ہے۔ محبت دنیا سے بھی کرے گا، آخرت کا بھی سوچے گا۔
فطرت نے کسی کے ہاتھ میں کاسہ گدائی دے دیا اور کسی کے سر پر تاج شاہی پہنا دیا. ایک کی خوشی دوسرے کا غم ہے. سچ اور جھوٹ کی پہچان یکساں کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں اسے ویسے ہی سچ سمجھ لیتے ہیں. دوربین خوردبین نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں وہ ویسے سچ نہیں. ہم ساکن ہیں، رکے ہوئے ہیں، لیکن ہم متحرک ہیں. ہماری عمر بڑھ رہی ہے لیکن ہماری عمر کم بھی ہو رہی ہے. یہ سچ ہے کہ سائنس نے انسان کو آسائشیں دی ہیں، انسان کو تحفظ دیا ہے، انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیا ہے. لیکن یہ بھی سچ ہے کہ سائنس نے انسان کا جینا حرام کر دیا ہے، انسان کو غیر محفوظ بنا دیا ہے. انسان کا آسمانی سفر زمین پر آگ برسانے کے لیے ہو رہا ہے. سچ اور جھوٹ صرف پہچان کے درجے ہیں، صرف پہچان کے درجے ہیں، ان میں سے کچھ باطل نہیں. اس کائنات میں سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ جو کچھ تخلیق کیا گیا ہے وہ باطل نہیں ہے. ایک ملک کی سچائی دوسرے ملک کی سچائی نہیں ہے. ہم جس شے سے کراہت کرتے ہیں وہ دوسرے ملک میں مرغوب غذا ہے. اسی طرح ایک زمانے کا جھوٹ دوسرے زمانے کا سچ ہو سکتا ہے. فاصلوں سے سچ نظر آنے والی شے قریب سے دیکھو تو جھوٹ ہے، سراب ہے. کہ فاصلوں سے جو چیز سچ نظر آ رہی ہے، جیسے سراب ہے، صحرا میں پیاسے کو لگتا ہے پانی ہے، فاصلے سے دیکھ رہا ہے، اس کو لگ رہا ہے پانی ہے، اس کے لیے سچ ہے. جب اسی سچ کو قریب سے دیکھے گا تو جھوٹ ہوگا، کیونکہ وہاں پانی نہیں ہوگا. نقطہ نظر آپ کے اپنے ظاہری حالات اور آپ کی اپنی عقلی جو معیار ہے اس کی بنیاد پر چیزیں سچ اور جھوٹ کے درمیان موو کرتی رہتی ہیں. زندگی پر چاند کی چاندنی ہے لیکن چاند پر چاندنی نہیں ہے. اب اصل صداقت کیا ہے؟ زندگی کا خواب الگ ہے، خواب کی زندگی الگ. انسان کسی ایک صداقت کے سفر میں ہوتا ہے، اسے رستے میں اور طرح کی صداقتیں ملتی ہیں، وہ انہیں جھوٹ سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے. انسان اپنے لیے جو کچھ پسند کرتا ہے عین ممکن ہے کہ اس کے لیے نقصان دہ ہو. اس طرح وہ اپنے لیے جو کچھ ناپسند کرتا ہے عین ممکن ہے کہ اس کے لیے مفید ہو. یعنی ہماری اپنی پسند اور ناپسند کی صداقت بھی جھوٹ ہو سکتی ہے. اس طرح منافقین اگر مسجد بنائیں اور ان کی نیت یہ ہو کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے تو حکم یہ ہے کہ ایسی مسجد کو گرا دیا جائے. مسجد سچ ہے لیکن بد نیت انسان بنائے تو جھوٹ ہے. ہر انسان سچ اور جھوٹ کا فیصلہ نہیں کر سکتا. ایک عدالت کا سچا فیصلہ دوسری عدالت میں ہی جھوٹ ہو جاتا ہے اور دونوں عدالتیں سچی ہیں. سچ اور جھوٹ کی پہچان اس لیے ناممکن ہے کہ سچ اور جھوٹ کا تعلق عقیدے سے ہے، تسلیم سے ہے. اس میں تحقیق کا پہلو کم ہے. ہم سچائی کی تلاش میں نکلیں تو ہمیں سچائی نہیں ملے گی، سچائی نہیں مل سکتی. زیادہ سے زیادہ ہم صرف سچے انسان سے مل سکتے ہیں. ہم جس انسان کو سچا مان لیں اس کا فرمایا ہوا ہر لفظ سچ ہے. سچے کا فرمان سچ ہے. سچے کو ماننے کے لیے ہمیں خود سچائی کا رستہ اختیار کرنا ہے. صادق کو ماننے والا ہی صدیق ہوگا. صادق کو ماننے والا صدیق ہوگا. صادق کی ہر بات صداقت ہے. اسی صداقت کے حوالے سے ہی صداقت کائنات یا صداقت ہستی کی پہچان ممکن ہے کہ اس کائنات میں سب سے بڑے سب سے سچا انسان کون ہے؟ حضور اکرم ہے. ان کی پہچان اسی صداقت کے حوالے سے ہی صداقت کائنات اور صداقت ہستی کی پہچان ممکن ہے. اگر صادق کا حوالہ نہ ہو تو سچ اور جھوٹ کے الفاظ اپنی اہمیت کھو بیٹھتے. ہم نے سچے دل سے صادق کی ہر بات کو سچ مان کر زندگی کا شعور حاصل کرنا ہے. کیا خوبصورت بات ہے. ہم نے سچے دل سے صادق کی ہر بات کو سچ مان کر زندگی کا شعور حاصل کرنا ہے. صادق تک رسائی ہی اصل صداقت ہے.
کہ آپ ان تک پہنچیں سرکار دو عالم۔ صادق تک رسائی ہی اصل صداقت ہے، صادق مل گیا تو سب صداقتیں مل گئیں۔ صادق کے مخالف رستے میں کذب ہے، جہل ہے، بلکہ ابو جہل ہے۔ صادق کے فرمان میں اپنی صداقتیں اور اپنی وضاحتیں شامل کرنے سے سچ میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ صادق الہام بولتا ہے، خدا کی کہی ہوئی بات ہوتی ہے، اپنے پاس سے کچھ نہیں بولتا ہے۔ صادق الہام بولتا ہے، ہم ابہام بولتے ہیں، غیر واضح جھوٹ اپنی پسند ناپسند سے بولتے ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، سچ ہے، حق ہے۔ تفسیر انسان کی وضاحت ہے، ممکن ہے سچ نہ ہو۔ تفسیر انسان کی وضاحت ہے نا۔ جتنے بھی محترم انسان جنہوں نے اپنی طرف سے بہت کامیاب کوششیں کی قرآن پاک کو سمجھنے کی، ہو سکتا ہے کہ ان کی تمام عقل اور کوششوں میں بھی فرق رہ گیا ہو۔ یہ نہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کے جھوٹ لکھا ہو سکتا ہے کہ ان کی بات سچ نہ ہو۔ قرآن سچ ہوگا ہمیشہ کے لیے، اس میں شک نہیں ہے۔ الہامی کتاب کی تفسیر صاحب الہام ہی لکھ سکتا ہے۔ سچ کو سچ ہی رہنے دیا جائے، اسے کوئی اور لباس نہ پہنایا جائے۔ والسلام۔